Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात जन्नत में तशरीफ ले गए, हजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की सैर फरमाई तो वहाँ 4 नहरें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाजा फरमाई। एक पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी जो नहर थी वो शराब की थी, जिसका जिक्र कुरान पाक में है, शराबन तहुरा, जो क़यामत वाले दिन जन्नतियों को जिसमें से पिलाया जाएगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में, ये दुनिया की उम्मुल खबाइस जो शराब है, तमाम बीमारियों की, बुराइयों की जड़ है, इससे बचा तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में बरोज़ माशर वो शराबन तहुरा से पिलाएगा। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने वहाँ 4 नहरें मुलाजा फरमाई, एक पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी नहर की और तीसरी जो है वो शहद की और चौथी नहर जो है वो शराब की थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये नहरें कहाँ से आ रही हैं? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो इसका पता नहीं है, लेकिन एक फरिश्ता है उससे पूछता हूँ जो इन 4 नहरों का जो चश्मा है जहाँ से ये उबलती हैं, निकलती हैं, वो जानता है। तो जब उस फरिश्ते को बुलाया गया तो उसने हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उनके साथ चल पड़ा। जन्नत में जगह पर पहुंचे तो वहां एक कमरा था, इमारत बनी हुई थी, उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसको खोलो। तो उसने अर्ज़ की फरिश्ते ने, या रसूलुल्लाह मेरे पास तो उसकी चाबी नहीं है। तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी चाबी किसके पास है? हुजूर आपके पास है इसकी चाबी। फरमाया मेरे पास? जी हुजूर, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो ये ताला खुल जाएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और वो ताला खुल गया। तो अंदर जाकर मुलादा फरमाया, उस इमारत में 4 सतून हैं और हर सतून पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है और बिस्मिल्लाह की मीम से पानी जारी है, अल्लाह की, इसमें अल्लाह की जो है इससे दूध जारी है और रहमान की जो मीम है उससे शराब जारी है और रहीम की मीम से शहद जारी है। तो आवाज़ आई कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, इसकी हमेशगी करेगा, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उसको इन 4 नहरों से पिलाएगा, यानी वो इन 4 से पीने का मुस्तहिक़ होगा। सुभान अल्लाह। तफसीर कबीर में अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी प्यारी रिवायत नक़ल फरमाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से। फरमाते हैं कि फ़िरऔन ने जब अभी खुदाई का दावा नहीं किया था, अभी उसने अपने आप को रब नहीं कहा था, लोगों से सजदा नहीं करवाया था, अभी वो खुदा नहीं बना था, तो उसने अपना महल बनवाया। महल बनवा कर उसने उसके पेशानी पर, महल के माथे पर, ऊपर पहले गेट पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद वो सरकश हो गया, नाफरमान हो गया और उसने खुदाई का दावा कर दिया कि मैं खुदा हूँ और लोग उसको सजदा करने के लिए आने लगे और उसको खुदा समझने लगे, उसको पूजने लगे। तो अल्लाह ने अपने प्यारे कलीम हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत बनाकर भेजा लोगों की रहनुमाई के लिए। तो आप फ़िरऔन के पास भी गए और उसको दावत दी। ये एक बड़ा तवील वाक़या है और उसके बाद मुकाबला भी हुआ जादूगरों से। तो जब वो हर तरह से आप उस पर गालिब रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी खुदाई दावे से बाज ना आया, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पाक बारगाह में अर्ज़ की, मौला इसको तो हलाक कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह इसको इसके महल में गर्क कर दे। तो वाज़े कुदरत आई, फरमाया प्यारे कलीम, मैं इसको कब का गर्क कर देता, मैंने कभी आपकी दुआ को नहीं टाला, लेकिन अब ये इसने खुदाई दावा करने से पहले अपने महल के दरवाजे पर, उसके किनारे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, तो मैं उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उसको उसके घर में हलाक नहीं करूंगा। इसलिए फ़िरऔन को दरिया में जाकर गर्क किया। तो पता चला अगर काफिर भी वो जिसने खुदाई दावा किया हो,
اگر وہ اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے دروازے پر لکھا جائے تو وہ اللہ کے عذاب سے اپنے گھر میں محفوظ رہ سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ تو جو شخص، جو مسلمان اپنے دل و زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لے، زبان پر جاری کرے، اپنے گھر مکان دکان میں لکھے، تو وہ اللہ پاک کے عذاب سے کیوں کر محفوظ نہیں رہے گا، مگر خیال رہنا چاہیے کہ اس میں ایسی جگہ پر نہ لکھا جائے، نہ رکھا جائے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ادبی ہو جائے۔ تفسیر عزیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد میں لکھا ہے، ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ پوچھا گیا وجہ، تو انہوں نے فرمایا بروز قیامت جب میں اٹھوں گا تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دستاویز میں سے ہوں گے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے دعا کروں گا، مجھے کبھی امید ہے اللہ پاک اپنے نام اس میں گرامی کے صدقے میری بخشش فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور جو دوزخ میں عذاب دینے پر فرشتے مقرر ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے، 19 ہی ہے۔ امید ہے کہ ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا اللہ عذاب دور کر دے گا، کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ رکھتا ہے تو ایک ایک حرف کی وجہ سے اللہ پاک اس کو دوزخ کے فرشتے سے، ایک ایک فرشتے سے محفوظ رکھے گا۔ اور دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے جو ہیں وہ آپ نمازوں کے نکال دیں، یعنی فجر کا گھنٹہ، ظہر کا گھنٹہ، عصر کا گھنٹہ، مغرب و عشاء کا گھنٹہ۔ اب اس کے بعد 19 گھنٹے بچتے ہیں، تو جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہے تو کام شروع کرتا ہے، کوئی بھی جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، تو ہر گھنٹے میں اس نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے تو بسم اللہ کی عادت بن گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں 5 گھنٹوں میں جب نمازیں 5 ہے نماز پڑھیں گے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، اور 19 گھنٹوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھیں گے تو اللہ پاک 24 گھنٹوں میں اس کو ہر قسم کا امن اور سکون بھی عطا فرمائے گا، اور اس کو پریشانیوں سے محفوظ بھی رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بروز قیامت بسم اللہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، عذاب دوزخ سے بھی اس کو محفوظ رکھے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک قبر والے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی اور میری آنکھ نہیں ہے جو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ کے جو نبی کی آنکھ ہے وہ بڑی دور تک دیکھتی ہے، ان کے سامنے یہ در و دیوار کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا معراج کی رات، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے ہی بے شمار روایات مبارکہ ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے بے شمار مرتبہ ایسے واقعات بیان فرمائے جو نہ عام کانوں نے سنے، نہ عام آنکھوں نے دیکھے، یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا مقام تو سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، امیر المؤمنین، مراد مصطفیٰ و مرید مصطفیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ، آپ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر تو کئی 100 میل دور حضرت ساریہ جان فرما رہے ہیں، اور پہاڑ کی دوسری طرف جو ہے وہ دشمن کی فوج ہے اور ان کی تعداد کثیر ہے، تو دوران خطبہ حضرت عمر پاک کی نگاہ نے وہ سارا معاملہ ملاحظہ فرما لیا، اور آپ نے فوراً آواز دی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف، یعنی اس طرف آئیں، تو اس طرف توجہ کریں۔ تو جب وہ آواز آپ نے دی تو انہوں نے اتنی دور سن بھی لی، اور اسی کی وجہ سے وہ کافروں کے حملے سے محفوظ رہے۔ تو یہ تو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کا کمال ہے۔ تو امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کا کیا کمال ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے نا جب قبرستان میں سے، دیکھا ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہی معاملہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا۔ آپ سواری پر سوار ہیں، سواری رک گئی، اور حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ سواری رکی اور اچھل رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں 2 قبریں ہیں، یعنی وہ زمین برابر تھی، ہموار تھی، تو فرمایا یہاں 2 قبریں ہیں اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ حضور علیہ السلام نے وہ وجہ بھی بتا دی، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو اللہ ہمیں ان عیبوں سے محفوظ رکھے،
کہ چغل خوری سے بھی اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد یا کچھ عرصے بعد واپس وہیں اسی قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا وہی قبر ہے، وہی قبرستان ہے، اور اسی قبر میں اسی قبر والے کو جس کو جاتے ہوئے عذاب ہو رہا تھا، وہ آگ میں جل رہا تھا، عذاب قبر سے وہ بے چین تھا، وہی قبر ہے، وہی قبر والا ہے۔ اسی قبر میں نہ آگ ہے، نہ آگ کا نام نشان ہے، اور وہی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، وہ اپنے اس باغ میں ٹہل رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ کیا معاجرہ ہے، قبر میں اس نے ایسا کون سا عمل کر لیا جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ پیارے عیسیٰ جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا۔ اب اس کا بیٹا بولنے کے قابل ہوا تو وہ مکتب میں پڑھنے گیا ہے، تو اس کے استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے بیٹے نے اپنی زبان پر میرا نام لیا رحمان الرحیم، تو مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ یہ میری شان نشان نہیں ہے، میں نے اس کو فقط اس لیے بخش دیا کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اس کے بیٹے نے پڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے عز و قربا کے لیے، اپنے جملہ لواحقین کے لیے کم از کم اور نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کو عطیہ پیش کر دیا کریں۔ تو یقیناً وہ جو ہمارے آبا و اجداد ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، ہماری وجہ سے ان کو ان کے قبروں میں راحت اور سکون ملے اور فوائد نصیب ہوں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کا بیٹا عذاب قبر سے، اس کا باپ اس کے بسم اللہ کی وجہ سے بچ سکتا ہے، تو قرآن پاک تو اللہ کی پیارے محبوب علیہ السلام کے نازل ہونے والے پر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ تو ہمیں اپنے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت کو ضرور شامل رکھنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، جن کا لقب سیف اللہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی کافروں کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، تو کافروں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا نبی آخری نبی ہے، تو نبی جو ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر آتا ہے، تو آپ کا نبی کیا معجزہ لے کر آئے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نبی تو معجزہ لے کر قرآن پاک۔ اس نے کہا قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو اس نے کہا پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قرآن کریم جو ہے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور شفا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہم آپ سے جنگ کیے بغیر ہی کوئی ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے بندے کیوں مروائیں، بجائے اس کی قتل غارت ہو تو آپ ہمیں وہ ہمارا مطالبہ پورا کر دیں، تو ہم آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ زہر ہے، یہ ایسا زہر ہے ایک حلق میں ایک قطرہ بھی اس کا اتر گیا تو بندہ جان سے چلا جاتا ہے، آپ پی لیں، آپ صفر سلار ہیں، اگر آپ پی کر بچ جاتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا اور زہر آپ کے جسم پر اثر نہیں کرتا، تو ہم آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے آؤ۔ اب وہ زہر پیالے میں بھر کر آپ کے سامنے لایا گیا، آپ سارے آپ کے لشکری سپاہی جو آپ کے ساتھ تھے وہ سارے ملادہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو کافر ہے، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، زہر سے آپ پر اثر انداز ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء سے جو کچھ سنا ہے میں اسی پر عمل کروں گا۔ تو جب وہ زہر لایا گیا تو آپ نے سب کے سامنے پیالہ پکڑا، دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور ہونٹوں سے لگانے سے پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے وہ زہر کا پورا بھرے کا بھرا پیالہ پی لیا، جس کا ایک قطرہ پینے سے حلق کے اترنے سے، حلق سے نیچے اترنے سے بندے کی جان چلی جاتی ہے، وہ پورا پیالہ پی گیا اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ حیران ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں کتنی ہیں۔ تو اس نے کہا شاید ابھی اثر ہوگا، دن گزر گیا، 2-3 دن گزر گیا، لیکن وہ آپ پر ذرا برابر بھی اثر انداز نہ ہوا۔ تو وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ کافر اور اس کے سارا ملک، اس کے سپاہی وزیر سارے کے سارے انہوں نے حضور علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں آ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد مصطفیٰ بھی ہیں اور مرید مصطفیٰ بھی ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگ کے لیا کہ اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے۔ اب وہ بار گئے، خدمت میں آ گئے، تو ان کے بے شمار فضائل و خصائص و کمالات ہیں۔
ایک میں عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ شاہ روم ہرقل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھوایا کہ میرے سر میں درد بڑا رہتا ہے، میں ٹھیک ہی نہیں ہوتا، بڑے بڑے علاج کرائے ہیں، بڑے بڑے طبیب حکیم آئے ہیں میرے پاس، شاہی حکیم عاجز آ گئے ہیں، میں نے اور ملکوں کے بادشاہوں کو بھی خط لکھ کر ان کے بھی حکیموں سے علاج کروایا ہے، میں تو تنگ آ چکا ہوں، میری تو حالت یہ ہے کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، ہر وقت سر میں درد رہتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس کے سر میں اللہ نہ کرے درد ہو تو اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، سر بھاری بھاری ہوتا ہے اور وہ شدت سے چیختا ہے چلاتا ہے، تو اس کی یہ کنڈیشن تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی، فرمایا یہ ٹوپی پہنو درد چلا جائے گا۔ اب وہ ٹوپی جب پہن لیتا سر پر تو درد ختم، ذرا برابر محسوس ہی نہ ہوتا، اس کا سر ہلکا ہو جاتا، اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی، اور جیسے ہی وہ اپنے سر سے ٹوپی اتارتا درد بھی شروع ہو جاتا۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سر پہ ہر وقت ٹوپی ہے، تو اس نے کہا اس میں ٹوپی میں ہے کیا، کپڑے کی بنی ہوئی، ایسا کپڑے کی اور ٹوپی بنوا لیتے ہیں، اور ٹوپیاں بنوائیں، اب وہ رکھی تو وہ کچھ بھی درد کم نہ ہوا، لیکن جب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ ٹوپی اس کے سر پر رکھی جاتی تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو بالآخر اس نے اپنے ایک وزیر کو کہا اس میں دیکھو ہے کیا، اس کی وجہ کیا ہے، کپڑا ایک ہے، اس سے اچھا کپڑے کی ٹوپیاں تو ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو جب اس کو کھلوایا تو دیکھا اس میں ایک پرچہ لکھا ہوا تھا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ نے سر کے درد کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔